आज सुबह से ही घर में जैसे तूफान मचा हुआ था। हर तरफ शोर शराबा और तैयारियों की हलचल थी। रुखसाना बेगम तो हस्बे मामूल आरामदेह सोफे पर टेक लगाए टांग पर टांग रखे बैठी अपनी उंगलियों पर रंगीन चूड़ियां घुमा रही थी, मगर सारा बोझ नूर के नाजुक कंधों पर डाल दिया था। किचन में भाप और मसालों की खुशबू ने माहौल को और ज्यादा घुटनज़दा कर दिया था। नूर की पेशानी पसीने से तर थी और आंखों में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। ओए नूर, बिरयानी के साथ कौरमा भी बना लेना और सलाद मत भूलना। कबीर के दोस्त को सलाद बहुत पसंद है। रुखसाना बेगम की ऊंची आवाज कमरे के सुकून को चीरती हुई किचन तक पहुंची। नूर ने जल्दी कढ़ाई में चम्मच पटक दिया। आवाज किचन की दीवारों में गूंजी। वाह भई, कोई महाराजा आ रहा है क्या? सुबह से बस नूर ये कर ले, नूर वो बना ले। मेहमान तुम्हारे हैं या मेरे? वो तपते हुए लहजे में बड़बड़ाई। दिल ही दिल में वो ये सोचकर और जल उठी कि आज का सारा शोर शराबा महज इसलिए था कि कबीर का करीबी दोस्त बरसों बाद पाकिस्तान आया था। वही कबीर जिसकी मंगनी नूर से बचपन में ही तय हो चुकी थी, मगर रिश्ता होने के बावजूद कभी उसे दिल से अहमियत नहीं दी थी। नूर ने नमक मिर्च के डिब्बे जोर से रखे, जैसे अपना गुस्सा उन्हीं पर निकाल रही हो। काश अम्मी अबू जिंदा होते, कम से कम यूं किसी के एहसानों तले दबकर सांस तो न लेना पड़ती। उसने जेरे लब कहा और आंखें पल भर को नम हो गई। उसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। घर में मजीद हलचल मच गई। रुखसाना बेगम ने फौरन आवाज लगाई। नूर, हाथ धो के जरा अच्छे कपड़े पहन ले, कबीर का दोस्त डॉक्टर है, देखने में भी बड़ा ही खूबसूरत है। नूर ने बेख्तियारी में आईने में अपने पसीने से भीगी पेशानी और बिखरे बालों को देखा और हंकार भरी। जी, जैसे मैं किसी नुमाइश की गुड़िया हूँ। दरवाजे पर घंटी की आवाज सुनते ही रुखसाना बेगम तकरीबन उछल कर उठी। दुपट्टा संभाल कर तेजी से बाहर गई। नूर अभी किचन ही में थी, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। वो चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। चंद लम्हों बाद लॉन में कहको और खुशामदीद की आवाजें गूंजने लगी। कबीर आगे बढ़कर अपने दोस्त को ले आया। अरे बुरहान यार, कितने बरसों बाद आना हुआ है, बिल्कुल नहीं बदले तुम। कबीर खुशी से बोला। नूर ने चुपके से किचन की खिड़की से लॉन की तरफ झांका। एक कद्दावर संजीदा मगर खुश इखलाक चेहरे वाला शख्स कबीर के साथ हंसते हुए बात कर रहा था। उसकी आंखों में एक खास सी गहराई और मुस्कुराहट में कशिश थी। डॉक्टर बुरहान, बेटा अंदर आओ ना, रुखसाना बेगम ने नहायत गर्मजोशी से कहा। वो सब ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। नूर ने तेजी से अपने हाथ धोए और बालों को थोड़ा संवार कर दुपट्टा ओढ़ लिया। दिल चाह रहा था कि किचन ही में छुपी रहे, मगर रुखसाना बेगम की आवाज फिर गूंजी। नूर, चाय ले आ और जरा अच्छे से आना। नूर ने दांत भींचे। हाँ जी, एक तो सारे काम मुझसे करवाए और अब चाय भी ले जाओ। वो बड़बड़ाई, मगर फिर बेदिली से चाय बनाने लगी। जब वो ट्रे में चाय और बिस्किट रखकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सबकी नजरें एक लम्हे को उस पर जा ठहरी। कबीर ने बेपरवाही से नजरें हटाई, मगर डॉक्टर बुरहान की निगाह पल भर को रुक गई। नूर ने नजरें झुका ली, मगर उसके कानों तक सुर्खी फैल गई। वो ट्रे मेज पर रखते हुए तेजी से जाने लगी, मगर अचानक दुपट्टा कुर्सी के कोने में अटक गया। पल भर को वो डगमगा गई। डॉक्टर बुरहान ने फौरन आगे बढ़कर दुपट्टा खोल दिया। एहतियात कीजिए, गिर भी सकती है। उसकी आवाज में नरमी और वकार था। नूर के लब हल्के से काम गए। शुक्रिया, वो हकलाते हुए बोली और जल्दी से पलट गई। मगर उस एक पल ने जैसे दोनों के दिल में कोई अनदेखा चिराग रोशन कर दिया था। खाने का वक्त हो चुका था। दस्तरखान बड़े एहतमाम से सजाया गया था। बिरयानी, कौरमा, रायता, सलाद और न जाने क्या क्या। रुखसाना बेगम बार बार फख्र से कह रही थी, ये सब मैंने बनाया है, सुबह से एक पल भी आराम से नहीं बैठी, क्योंकि तुम जो आ रहे थे। नूर चुपचाप प्लेटें लगा रही थी। दिल चाह रहा था कि बस खाना रखकर अपने कमरे में चली जाए, मगर मेहमान के सामने ये मुमकिन नहीं था। कबीर दोस्त के साथ हंसी मजाक में मसरूफ था, जैसे उसकी मंगेतर वहां मौजूद ही ना हो। वाह, खाने की खुशबू तो लाजवाब है, डॉक्टर बुरहान ने प्लेट से नवाला लेते ही कहा। लगता है आप प्रोफेशनल शेफ हैं घर में, बुरहान ने तारीफ की। नहीं बस बेटा, अब तुम्हारे आगे दिल रखते किया, रुखसाना बेगम ने खुशामदाना अंदाज में कहा। नूर ने गुस्से को काबू पाते हल्की सी मुस्कुराहट दे दी, मगर दिल में तंज का एक कांटा सा चुभ गया। सुबह से तो मैं लगी थी काम में, तारीफें ये समेट रही है।
واقعی ذائقہ شاندار ہے، برہان نے دوبارہ کہا اور پہلی بار براہ راست نور کی طرف دیکھا۔ تم کیوں نہیں کھا رہی کھانا؟ نور نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سوال عام سا تھا مگر لہجہ نرم اور دلچسپ۔ بھوک نہیں، وہ ہلکا سا ہنسی۔ اگر صبح سے کسی کو کچن میں بند کر دے تو بھوک مر ہی جاتی ہے۔ کبیر نے آنکھیں تنگ کر کے اسے گھورا۔ نور، مذاق بند کرو۔ برہان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ نہیں نہیں، مجھے لگتا ہے آپ نے مذاق نہیں کیا، سچ کہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں جیسے کوئی خاموش ہمدردی چھپی تھی جو نور کے دل کو چھو گئی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں کبھی سلاد کے ذائقے پر، کبھی مسالے کے توازن پر بات کرتے رہے۔ گفتگو سادہ تھی مگر ہر جملے میں کوئی نرمی، کوئی انجانی کشش تھی۔ کھانے کے اختتام پر جب سب اٹھنے لگے تو برہان نے جاتے جاتے آہستہ سے کہا، نور صاحبہ، آپ کو پتہ ہے آپ کے ہاتھ کا کھانا ذائقے میں ہی نہیں، احساس میں بھی بہترین ہے۔ نور کے قدم جیسے وہیں رک گئے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس نظریں جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر چپ چاپ کچن کی طرف پلٹ گئی۔ مگر اس رات کچن میں برتن دھوتے ہوئے بھی اس کے کانوں میں وہی جملہ گونجتا رہا، احساس میں بھی بہترین۔ پوری رات وہ یہی سوچتی رہی کہ اسے کیسے پتہ لگا کہ یہ کھانا نور نے خود بنایا ہے۔ اگلے دن وہ اپنی سہیلی مہا کی طرف چلی گئی تھی۔ سنا کل وہ برہان تم لوگوں کے گھر آیا تھا؟ مہا نے استفسار کیا۔ برہان اور اس کی فیملی اسی محلے میں رہتے تھے۔ برہان کو انہوں نے پڑھنے کے لیے باہر کے ملک بھیج دیا اور خود بھی یہاں سے شفٹ ہو گئے۔ نور اور برہان کی بچپن میں کافی اچھی دوستی تھی۔ ماہا چائے کے کپ میں چمچ ہلاتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی، سنا ہے کل ڈاکٹر برہان تمہارے گھر آیا تھا اور کھانے کی تعریفیں کر کے گیا ہے؟ نور نے مصنوعی لاپرواہی دکھاتے ہوئے شانے اچکائے۔ ہاں آیا تھا، پر اتنی بڑی بات بھی نہیں۔ مگر اس کی آواز کی ہلکی سی کپکپاہٹ ماہا سے چھپی نہ رہ سکی۔ ماہا نے آنکھیں گھما کر اسے گھورا۔ جھوٹ بولنے میں بھی ناکام ہو نور بی بی، تیرے گال تو ابھی بھی لال ہیں، لگتا ہے تعریف سیدھی دل پہ لگی ہے۔ نور کے لبوں پر نادان سی مسکراہٹ آئی مگر وہ جلدی سے چپ ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے؟ ماہا نے پرانی یاد تازہ کی۔ جب ہم چھٹی جماعت میں تھے نا، تب برہان ہمیشہ تمہیں ہوم ورک سمجھاتا تھا اور تم ضد میں آ کے کتاب ہی پھاڑ دیتی اگر جواب غلط ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن کا منظر جھلک گیا۔ کچی عمر کا وہ زمانہ جب برہان کا نرم لہجہ اور حوصلہ افزا انداز اسے باقی سب سے الگ لگتا تھا۔ وہ وقت تو گزر گیا، لیکن شاید وہ احساس دل کے کسی کونے میں دب کر ابھی تک سانس لے رہا تھا۔ نور نے ہلکی سی سانس بھری۔ ہاں، وہ بچپن ہی کتنا سچا ہوتا ہے نا ماہا، مگر پھر لوگ بڑے ہو کر بدل جاتے ہیں۔ ماہا نے فوراً کہا، ہر کوئی نہیں بدلتا، کچھ لوگ دل کے وہی رہتے ہیں جیسے کہ تھے۔ شاید برہان بھی انہی میں سے ہے۔ نور نے نظریں جھکا لی مگر دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو گئی، جیسے کہیں اندر دبے جذبے ہلکورے لینے لگے ہو۔ اسی لمحے ماہا کی ماں نے اندر سے آواز دی، بیٹا نور، تمہیں لینے کبیر آیا ہے۔ نور کا دل ایک دم بوجھل ہو گیا۔ کبیر کا نام سنتے ہی جیسے وہ ساری مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ کبیر اسے بالکل پسند نہیں تھا، پر وہ بے سہارا تھی جب بھی برداشت کرتی تھی۔ ماہا نے غور سے نور کا چہرہ دیکھا اور آہستگی سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ نور نے چونک کر کہا، کیا؟ ماہا نے نرمی سے کہا، اگر کبیر اور برہان دونوں سامنے کھڑے ہوں تو دل کس طرف دیکھے گا؟ نور کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے بس کھڑکی سے باہر جاتے سورج کو دیکھا اور دل ہی دل میں ایک انجانی گھبراہٹ محسوس کی اور باہر نکل گئی۔ کبیر گاڑی کے پاس ٹیک لگائے کھڑا موبائل پر مصروف تھا جب نور آہستہ آہستہ باہر آئی۔ ماہا کی امی دروازے پر مسکرا کر بولی، نور بیٹا، اچھا ہوا کبیر لینے آ گیا۔ نور نے زبردستی مسکراہٹ بنائی اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ کبیر نے موبائل جیب میں ڈالا، دروازہ زور سے کھولا اور تلخی سے بولا، بیٹھو جلدی، ٹائم ضائع کرنے کی عادت ابھی تک نہیں گئی تمہاری۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ نور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی تو ماحول میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ کچھ دیر بعد کبیر نے اچانک کہا، ویسے کل تم بڑی شوخیاں دکھا رہی تھی کھانے کی میز پر، برہان کے سامنے مذاق کرنا ضروری تھا کیا؟ نور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شوخی؟ میں نے بس ایک سچ کہا تھا کہ صبح سے کچن میں رہی ہوں اور تعریفیں کوئی اور بٹور رہا ہے۔ وہ تلخ ہوئی۔ کبیر نے طنزیہ ہنسی نکالی۔ ہاں، اور برہان نے فوراً تمہاری ہاں میں ہاں ملا دی۔
تمہیں شاید اچھا لگا ہوگا نا کہ کوئی تمہاری تعریف کرے۔ نور نے پلکیں چھپکائی، دل میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ کبیر، میں نے کبھی تم سے تعریف نہیں مانگی، بس تھوڑی سی عزت کی امید ضرور رکھتی ہے۔ کبیر نے جھنجھلا کر بریک زور سے دبائی، گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ دیکھو نور، مجھے یہ سب ڈرامے بالکل پسند نہیں۔ تم میری منگیتر ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہاری ہر بات برداشت کروں گا۔ سیدھی طرح رہو، ورنہ یاد رکھنا میرے پاس اور بھی راستے ہیں۔ نور کا دل زور سے دھڑکا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ چپ رہی۔ بس آہستگی سے بولی، تمہیں شاید میرا وجود ہی بوجھ لگتا ہے کبیر۔ کبیر نے کوئی جواب نہ دیا، بس انجن دوبارہ سٹارٹ کیا اور گاڑی تیز دوڑا دی۔ راستہ طویل لگ رہا تھا اور نور کے دل میں وہ سب یادیں گونج رہی تھی، برہان کی نرمی اور کبیر کی سختی۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے گیٹ پر رکی، نور نے ایک لمبی سانس لی۔ شاید دل کو یہ آس تھی کہ اب کچھ سکون ملے گا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی حقیقت نے فوراً منہ چڑھا دیے۔ رخسانہ بیگم صوفے پر بیٹھ کر فون پر لمبی لمبی گپ شپ کر رہی تھی۔ جو ہی نظر نور پر پڑی تو فوراً بولی، اوئے نور، کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر؟ ذرا دماغ ہوئی ہے یا نہیں تم میں؟ یہ برتن ابھی تک دھلے نہیں اور کل کے لیے بھی کھانے کی تیاری کرنی ہے۔ کبیر کی خالہ کی فیملی آ سکتی ہے، ہمیں ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ نور نے ہونٹ کاٹ کر سر ہلایا اور چپ چاپ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دل چاہ رہا تھا بس کمرے میں جا کر سو جائے، مگر یہ اس کے نصیب میں کہاں تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی برتنوں کے ڈھیر نے جیسے منہ چڑھایا۔ پانی نلکے سے بہہ رہا تھا اور نور نے تھکن زدہ ہاتھوں سے برتن دھونا شروع کیے۔ گرم پانی کے چھینٹے اس کے نرم جلد پر لگتے تو وہ ہلکا سا چونک جاتی۔ کبیر باہر ہی کھڑا تھا، رخسانہ بیگم سے کہہ رہا تھا، امی، نور کو سمجھائے، زیادہ زبان دراز ہو رہی ہے آج کل۔ یہ جملہ نور کے کانوں میں پڑا تو اس کے ہاتھ تھم گئے، آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر اس نے پلک چھپک کر ضبط کر لیا۔ رخسانہ بیگم نے ہنکار بھری، ہاں بیٹا، بس تھوڑی نافرمان ہے، پر فکر نہ کرو، میں سدھار لوں گی۔ نور نے چمچ کو زور سے برتن پر پٹکا اور دل ہی دل میں کہا، میں انسان ہوں یا کوئی نوکر؟ صبح سے شام تک بس کام اور حکم۔ وہ تھکن سے چور ہو کر کرسی پر بیٹھی تو یاد آیا کل برہان نے کہا تھا، آپ کے ہاتھ کے کھانے میں ذائقہ ہی نہیں، احساس بھی ہے۔ اس لمحے نور کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، شاید وہی جملہ تھا جو اسے سارا دن سہارا دیتا رہا۔ صبح سے ہی نور کے سر میں شدید درد تھا، رات بھر کے کام اور مسلسل تھکن نے اس کے وجود کو توڑ ڈالا تھا۔ کچن میں چولہا جل رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ یہ منظر کبیر کے ابا فاروق صاحب نے دیکھی ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھے، ارے نور، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کبیر بیٹا، ذرا ادھر آؤ۔ کبیر لاپرواہی سے موبائل دیکھتا ہوا آیا۔ فاروق صاحب نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا، یہ لڑکی صبح شام کام میں لگی رہتی ہے، دیکھ نہیں رہے چہرہ زرد ہو گیا ہے، اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، کل کو لوگ باتیں بنائیں گے کہ ہماری بہو مر گئی اور ہمیں پرواہ ہی نہ ہوئی۔ کبیر نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، ابا، یہ ڈرامے بازیاں ہیں، نور کو عادت ہے۔ فاروق صاحب کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ کبیر، زبان سنبھال کے بات کرو، لے جاؤ اسے فوراً، ورنہ میں خود کسی کو بلاتا ہوں۔ کبیر نے بے دلی سے گاڑی نکالی، نور کو سہارا دے کر بٹھایا، مگر راستے بھر خاموش رہا۔ نور آنکھیں موندے دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ خدا کچھ سکون عطا کرے۔ ہسپتال پہنچ کر کبیر تیز قدموں سے ریسیپشن کی طرف گیا، ڈاکٹر برہان کے پاس چلے جائیں، نرس نے کہا۔ کبیر چونک گیا۔ برہان؟ نرس نے مسکرا کر جواب دیا، جی وہی ڈیوٹی پر ہے آج۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور برہان سفید کوٹ میں سنجیدہ مگر شفیق مسکراہٹ کے ساتھ سامنے آیا۔ اس کی نگاہ جیسے ہی نور پر پڑی، اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ نور؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ نور نے نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک پل کو اسے لگا جیسے سارا بوجھ، ساری تھکن کسی نے ہلکی کر دی ہو۔ نور کے دل میں برہان کے لیے نرم جذبے پیدا ہونے لگے تھے۔ کبیر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ڈاکٹر، ذرا دیکھ لیجیے، طبیعت خراب کر کے گھر کا نظام الٹ کر رکھا ہوا ہے۔ برہان کی آنکھوں میں سختی کی ایک جھلک آئی۔ اس نے نور کو نرمی سے کرسی پر بٹھایا اور کہا، یہ صرف بیمار نہیں ہے، تھکن اور مسلسل دباؤ نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے کبیر صاحب، یہ انسان ہے، مشین نہیں۔ کبیر نے نظریں چرائی، جبکہ نور کے لبوں پر نم سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر رہا تھا،
جیسے کوئی اس کی بے قدری کو آخرکار پہچان رہا ہو۔ ڈاکٹر برہان نے نسخہ لکھ کر نرمی سے نور کو دیا۔ یہ دوائیں وقت پر لیجیے گا اور کچھ دن آرام کیجیے۔ زیادہ کام کرنے سے آپ کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ نور نے نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ کہے، لیکن لب کپ کپ آ گئے۔ کبیر نے نسخہ جھٹکے سے پکڑا اور کھڑا ہو گیا۔ جی بہتر، ہم لے جائیں گے، برہان نے جاتے جاتے ہلکی آواز میں کہا۔ نور صاحبہ، اپنی صحت کو سنجیدگی سے لیجیے گا۔ نور کے کانوں میں وہ الفاظ گھلتے چلے گئے۔ ہسپتال کے باہر جیسے ہی وہ دونوں گاڑیوں میں بیٹھے، کبیر کا غصہ ابل پڑا۔ واہ بھائی، بڑا ہی نخرا چل رہا ہے آج کل۔ ڈاکٹر بھی تیرے ساتھ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی شہزادی ہو۔ اماں ٹھیک کہتی ہے، تم ڈرامے کر کے سب کو پاگل کرتی ہو، نور نے آہستگی سے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کہا کبیر، بس وہ خود۔ کبیر نے بات کاٹ دی۔ چپ رہو، مجھے اچھی طرح پتا ہے عورتوں کو یہ ہمدردیاں کتنی اچھی لگتی ہے۔ کل کھانے پر بھی وہ تمہاری تعریفیں کر رہا تھا، آج پھر وہی ڈرامہ۔ نور کا دل زخمی ہوا، آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ کبیر، تم کیوں ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہو؟ میں تو بس تھک گئی ہوں اور کچھ نہیں۔ کبیر نے طنزیہ ہنسی نکالی۔ ہاں ہاں، بڑی مظلوم بنو۔ یہ بیماریاں اور کمزوریاں عورتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، لیکن یاد رکھو نور، یہ سب چالاکیاں مجھ پر نہیں چلیں گی۔ نور کے لب کام گئے، وہ خاموشی سے شیشے کے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی کی رفتار بڑھتی گئی، مگر اس کے دل میں جیسے زخم گہرے ہوتے گئے۔ اسے یوں لگا جیسے دنیا کے سب لوگ اس کی کمزوری پر ہنس رہے ہیں، مگر برہان کی وہ ایک ہمدردی بھری نگاہ ابھی بھی دل کو سہارا دے رہی تھی۔ گھر لوٹتے ہی نور نے سوچا شاید اب آرام کرنے کا موقع ملے گا، مگر جیسے ہی وہ کمرے کی طرف بڑھی، رخسانہ بیگم نے تیز آواز لگائی۔ اوئے نور، کدھر جا رہی ہو؟ برتن ابھی تک دھلے نہیں اور کل کے لیے سبزی بھی کاٹنی ہے۔ بیماریاں کرنے کا بہت شوق ہے تمہیں، نور نے دھیمی آواز میں کہا۔ چاچی، ڈاکٹر نے کہا ہے مجھے آرام کی ضرورت ہے، رخسانہ بیگم نے کہکا مارا۔ ڈاکٹر؟ ہاں ہاں، میں سب سمجھتی ہوں۔ نور، یہ بیماریاں بہانہ ہے، اصل میں تو تم نخرے دکھانا چاہتی ہو، نور نے آنکھوں میں چپتی ہوئی نمی چھپاتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کبیر بھی صوفے پر بیٹھا طنزیہ لہجے میں بولا۔ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر یہ لڑکی بیمار ہونے کا ڈرامہ نہ کرے تو اس کا دن پورا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں ہنستے رہے اور نور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اس کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ آنسو بہانے لگی۔ یا اللہ، کیا یہی میری قسمت ہے؟ صبح سے شام تک خدمت کرتی ہوں، پھر بھی طعنے سہتی ہوں۔ کوئی تو ایسا ہو جو میرے دل کی حالت سمجھے۔ امی ابو، آپ لوگ کیوں چلے گئے؟ اچانک اسے یاد آیا برہان کی نرم آواز۔ آپ کے ہاتھ کے کھانے میں ذائقہ ہی نہیں، احساس بھی ہے۔ وہ جملہ اس کے دل کے خالی پن میں جیسے ایک دیا روشن کر گیا۔ آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کے باوجود کھونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ نور نے چاندنی میں کھڑکی کے باہر جھانکا۔ رات پرسکون تھی، مگر اس کا دل بے چین۔ شاید قسمت ابھی میرا امتحان لے رہی ہے، یا شاید کوئی نیا راستہ آنے والا ہے۔ نور اپنی پرانی سہیلی ماہا کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی۔ کھڑکی کے پار آسمان پر گلابی اور سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے، مگر نور کی آنکھوں میں وہی پرانے زخم کی دھن چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولی، ماہا، تم تو جانتی ہو نا کبیر اور میرے چچا چچی شروع دن سے میرے ساتھ کیا کرتے آئے ہیں۔ کبھی میرا حق مارا، کبھی مجھے ذلیل کیا، اور اب تو بس میری جائیداد کی خاطر سب کے سب میرے پیچھے پڑے ہیں۔ اس کی آواز میں دبے دبے آنسوؤں کی نمی تھی۔ ماہا نے اس کی طرف ترس بھری نظروں سے دیکھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام دیا۔ نور، تمہارے پاس ابھی بھی ایک موقع ہے۔ دیکھو، ڈاکٹر برہان تمہاری زندگی میں آیا ہے۔ وہ تمہاری باتوں کو سمجھتا بھی ہے اور تمہارا خیال بھی رکھتا ہے۔ اگر تم ہمت کر کے اپنے دل کی بات اسے کہہ دو یا پھر اپنے پیار سے اسے اپنا بنا لو تو تم اس ساری قید اور ظلم سے نکل سکتی ہو۔ کوئی تم پر زور نہ چلا سکے گا، اور بچپن میں وہ تمہیں پسند بھی کرتا تھا۔ نور چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ماہا کے الفاظ اس کے دل کے بند دریچوں پر دستک دے رہے تھے۔ ایک پل کے لیے وہ خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، اگر واقعی برہان میرے دل کی دنیا کو قبول کر لے تو شاید میں ان سب زنجیروں سے آزاد ہو جاؤں۔ لیکن ماہا، کیا وہ میرا ساتھ دے پائے گا؟ کیا اسے یاد ہوگا ہمارا بچپن کا پیار؟ وہ استفسار کرنے لگی۔ تم بس سچائی کے ساتھ ایک قدم بڑھاؤ، باقی قدم وقت اور محبت اٹھا لیں گے۔
महा ने मुस्कुराते हुए कहा। नूर ने नजरें झुका ली। वो सोचों के जाल में फंसी हुई थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी रोशनी जागने लगी थी। अस्पताल की सफेद राहदारियों में हल्की हल्की दुआओं की खुशबू घुल रही थी। बुरहान अभी अभी अपनी शिफ्ट खत्म करके कमरे से बाहर आया ही था कि अचानक सामने से नूर को आते देखकर ठटक गया। नूर? उसके लबों से बेसाख्ता निकला। आंखों में हैरत और उलझन थी, क्योंकि वो जानता था कि नूर दरअसल उसके करीबी दोस्त कबीर की मंगेतर है। नूर की सांसें तेज चल रही थी, जैसे उसने फैसला करने में कई तूफान झेले हों। वो बुरहान के करीब आई। उसकी आंखों में अजीब सी बेबाकी और नमी झलक रही थी। बुरहान, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बुरहान ने बेचैनी से गर्दन हिलाई। कहो। नूर ने गहरी सांस ली, हिम्मत जमा की और फूट पड़ी। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपको दिल से चाहने लगी हूँ। प्लीज मुझसे शादी कर ले, मुझे इन सब रिश्तों और जंजीरों से निकाल ले। बुरहान के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। वो जैसे चंद लम्हों के लिए पत्थर का हो गया। फिर सख्त लहजे में बोला, क्या कह रही हो तुम नूर? तुम तो मेरे दोस्त की मंगेतर हो। ये कैसी बातें हैं? तुम्हें एहसास भी है कि तुम किसकी इज्जत को दांव पर लगा रही हो? नूर की आंखों से आंसू बह निकले। मैं मजबूर हूँ बुरहान, तुम्हें नहीं पता मैंने क्या कुछ सहा है। मगर बुरहान ने एक कदम पीछे हटते हुए सर्द आवाज में कहा, नूर, जो भी है ये सब गलत है। मैं तुम्हें सुन भी नहीं सकता। अभी फौरन यहाँ से जाओ। नूर ने दिल पर हाथ रखा, जैसे किसी ने खंजर मारा हो। वो थमी थमी चाल में पलटी और अस्पताल की लंबी राहदारी में गुम हो गई। बुरहान वहीं खड़ा रह गया, मगर उसके दिल में अजीब सी कसक थी। वो चाह कर भी नूर के जख्म देखने के बावजूद उसके दर्द का सहारा ना बन सका। नूर की कदमों की चाप जब अस्पताल की राहदारी में मध्यम होती गई, तो बुरहान लम्हा भर वहीं साकित खड़ा रह गया। दिल की धड़कन जैसे बेरब सी हो गई थी। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर ली और माथे पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। ये क्या कह गई वो? मेरे सामने मोहब्बत का इजहार, और वो भी नूर, मेरे दोस्त कबीर की मंगेतर। ये लड़की क्यों मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रही है? वो झुंझला कर अपने कमरे में आ गया। स्टेथोस्कोप मेज पर फेंका और कुर्सी पर गिर सा गया। उसके जहन में नूर का चेहरा बार बार उभर रहा था, आंसुओं से भीगा हुआ, इल्तिजा करता हुआ, बेबस मगर सच्चा सा। लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत। वो अपने आप से बड़बड़ाया, मैं कैसे अपने दोस्त की अमानत को छू सकता हूँ? वो बचपन से कबीर की मंगेतर है, और मैं तो कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। मगर अगले ही लम्हे दिल ने सरगोशी की। अगर वो मजबूर है, अगर वो सच कह रही है, उसके लहजे में बेबसी तो झूठ नहीं हो सकती। बुरहान ने गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरा। नहीं, ये सिर्फ उसकी वक्ती कमजोरी है। वो समझ रही है कि मैं उसकी पनाह बन सकता हूँ, मगर ये मेरा फर्ज है कि मैं उसे गलत रास्ते पर ना जाने दे। लेकिन दिल फिर बेकरार हो उठा। नूर की आंखों में जो शिद्दत थी, जो तड़प थी, वो उसके अंदर किसी नरम कोने को हिला गई थी। बुरहान ने बेबसी से कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया, आंखें बंद की और होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आ गई। काश मैं तुम्हें ये सब कहने से रोक सकता नूर। तुम नहीं जानती तुमने मेरे दिल में कैसी आग लगा दी है। वो जानता था कि अब नूर की बातें और उसका लरसता हुआ एतराफ उसे रातों को सुकून से सोने नहीं देगा। घर के आंगन में सन्नाटा छाया हुआ था। रात के साए गहरे हो चुके थे और सिर्फ कमरे के कोने में रखी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। नूर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी किताब की औराक पलट रही थी, मगर दिल अजीब सी घबराहट में घिरा था। दरवाजा यकदम जोर से खुला। कबीर लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। आंखों में सुर्खी, कदमों में लड़खड़ाहट और सांसों में तेज शराब की बू। कहाँ थी तुम? उसने गुर्राते हुए कहा, और दीवार का सहारा लेते नूर की तरफ बढ़ा। वो नशा करता था, ये बात नूर अच्छे से जानती थी। नूर का दिल धड़क उठा। खौफ से उसके हाथ कांपने लगे। मैं तो कमरे में ही थी, उसने हकलाते हुए जवाब दिया, और किताब एक तरफ रख दी। कबीर की नजर जैसे वहशत ज़दा थी। वो आगे बढ़ा तो नूर फौरन बिस्तर से उठी और भागकर दरवाजे की तरफ गई। उसने कपकपाते हाथों से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा खोलो नूर, कबीर ने जोर से मुक्का मारा। दरवाजा लरज उठा। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सहमे हुए लहजे में कहा, कबीर प्लीज ऐसा मत करो, खुदा के लिए।
مگر باہر سے آتی کبیر کی آواز اور دروازے پر پڑتے اس کے ہاتھوں کی دھمک نے کمرے کی فضا کو مزید دہشت ناک بنا دیے۔ نور بستر کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے جیسے شور کو روکنا چاہتی ہو۔ اس کے لبوں سے صرف ایک ہی جملہ بار بار نکل رہا تھا، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ۔ کبیر غصے اور نشے کی حالت میں زور زور سے دروازہ بجاتا رہا، مگر بالآخر تھک کر پیچھے ہٹ گیا۔ قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ نور سسکیاں بھرتی رہی، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، اور دل میں ایک ہی احساس تھا، خوف اور بے بسی کا۔ ڈاکٹر، وہ منچلی پھر آ گئی ہے، آپ کہیں تو اندر بھیجوں؟ نرس نے ادب سے پوچھا۔ اف نوٹ اگین، آج فیصلہ کر کے رہوں گا، یہ لڑکی چاہتی کیا ہے، بھیجو ذرا۔ آج نور کوئی 5ویں بار ہسپتال کا چکر لگا رہی تھی، اور بس کہتی مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ تنگ آ گیا تھا۔ وہ اندر آئی تو چہرے پر مسکان تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرا پیچھا کرتے ہوئے؟ شکل سے پڑھی لکھی لگتی ہو، یہ سب اچھی لڑکیوں کے کام نہیں۔ برہان سمجھا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، مریض ہوں آپ کی، دل دے دو یا دوا، بس شفا آپ سے چاہیے۔ نکاح کر لیں ڈاکٹر مجھ سے۔ وہ سرے عام شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو پرپوز کر چکی تھی۔ برہان نے مٹھی بھینچی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، چلو تمہیں بتاتا ہوں شادی ہوتی کیا ہے۔ کہتے اس کی کلائی پکڑے باہر نکلا تھا۔ وہ جتنا اس سے بچ رہا تھا، نور اتنا اسے اکسا رہی تھی۔ برہان غصے سے نور کی کلائی دبوچے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ نرس اور وارڈ بوائز حیرت میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ نور مسکرا رہی تھی، جیسے یہ سب اس کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہو۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی اس نے دھار کر کہا، اب تمہیں دکھاؤں گا شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور مذاق کس کو کہتے ہیں۔ نور نے ہنستے ہوئے شیشہ نیچے کھسکایا اور باہر کی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب غصہ کم کریں، اتنی جلدی برے لگنے لگے ہیں آپ۔ دل کے ڈاکٹر ہونا، ذرا دل بڑا کرو۔ برہان نے سختی سے بریک دبائی اور اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا، خاموش رہو ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ نور نے سر جھکانے کی بجائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ڈرا لو جتنا ڈرانا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں مجھے نفرت کم اور فکر زیادہ دکھتی ہے۔ یہ جملہ برہان کو جیسے کاٹ گیا۔ وہ ایک لمحہ ساکت ہوا، مگر پھر کچھ کہے بغیر گاڑی تیز کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی ایک شاندار مکان کے سامنے روکی۔ دروازہ کھول کر وہ نور کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ نور نے چاروں طرف دیکھا، بڑی ترتیب اور سکوت کا ماحول تھا۔ واہ، بڑا پرسکون گھر ہے، آپ کی طرح، لیکن خالی کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے شرارت سے کہا، یہ ہنسی مذاق کا وقت نہیں ہے، اب میری بات غور سے سنو۔ تم بار بار میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ برہان نے سختی سے کہا۔ نور نے لمحہ بھر کو مسکرا کر اپنی شوخی چھوڑی اور پہلی بار ذرا سنجیدگی سے بولی، کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ ہی میری زندگی کا سہارا ہے۔ کبیر میرا اچھا نہیں چاہتا، ہمیشہ برا سوچتا ہے میرے لیے، اور میری چچی بھی، وہ بس مطلب پرست ہے، اسے میری خوشی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ برہان پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ شور شرابہ کرتی تھی، آج پہلی بار خاموشی میں اپنی تنہائی دکھا رہی تھی۔ وہ اس پاگل لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ تھوڑا رکا، اس کے اندر کا سخت کھول جیسے ایک لمحے کو پگھل گیا۔ پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے گہری سانس لی اور کہا، چلو۔ نور نے حیران ہو کر پوچھا، کہاں؟ برہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم کہتی ہو کبیر تمہارا اچھا نہیں ہے، تمہاری چچی مطلبی ہے، تو پھر میں خود دیکھوں گا تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو پھر میں فیصلہ کروں گا تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا۔ نور کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دوڑ گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یعنی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ برہان نے سختی سے رخ موڑا، مگر ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ چلو زیادہ زبان نہ چلاؤ۔ وہ واپس اسے گھر چھوڑ گیا تھا۔ نور پیر پٹکتی گھر میں داخل ہوئی تو یہاں الگ ہی تماشا لگا تھا۔ نور، اس پر دستخط کر دو تاکہ کبیر کا قرض اتر جائے، چاچی نے کہا تو وہ رک گئی۔ یہ میری جائیداد ہے، میں کسی کو نہیں دوں گی، وہ صاف انکار کر دی۔ کبیر نے بالوں سے اسے پکڑا۔ نور نے اس کے ہاتھ جھٹک کر کبیر کو گھورا۔ آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ ہاتھ مت لگانا مجھے کبیر، اس کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ چاچی بیگم نے تالی بجا کر کہا، ہائے ہائے، دیکھو کس طرح بڑوں کے سامنے زبان چلا رہی ہے،
ہم نے پال پوس کر بڑا کیا اور آج احسان کے بدلے آنکھیں دکھا رہی ہے۔ نور نے ہنکارا بھرا۔ احسان، یہ سب کچھ میرا ہے چاچی، میرے بابا کی کمائی ہے، آپ کا نہیں، اور میں اپنی زمین کسی کو نہیں دوں گی، چاہے دنیا الٹ کیوں نہ جائے۔ کبیر کا صبر جواب دے گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر گھرایا۔ نور، تمہیں لگتا ہے تم اکیلی ہو؟ دستخط کرو ورنہ مجبوراً ہاتھ پکڑ کر کراؤں گا۔ نور نے دانت کھینچ کر کہا، تم جیسے بزدل مردوں کو عورت کی زبان برداشت نہیں ہوتی نا؟ مگر سن لو کبیر، میں مر جاؤں گی مگر اپنی زمین پر تمہارا قبضہ نہیں ہونے دوں گی۔ ماحول میں جیسے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کمرے کے دروازے پر برہان کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بند تھی مگر آنکھوں میں فیصلہ جھلک رہا تھا۔ کبیر نے ہاتھ بڑھا کر زبردستی نور کی کلائی پکڑنی چاہی تو اچانک ایک مضبوط گرفت نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ کبیر نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سامنے برہان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا کہ لمحے بھر کو کبیر کی قدم ڈگمگا گئے۔ ہاتھ چھوڑ دو اس کا۔ برہان کی آواز بھاری اور دبنگ تھی۔ کبیر نے تلخی سے کہا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت آؤ ڈاکٹر صاحب۔ برہان نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی اور دھارا، گھر کا معاملہ ہو یا بازار کا، کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھائے۔ تم مرد کہلاتے ہو نا، تو بات زبان سے کرو، زبردستی سے نہیں۔ نور حیرت اور سکون کے ملے جلے احساس کے ساتھ برہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو جیسے تھم گئے تھے۔ رخسانہ بیگم ہڑبڑا کر بولی، ارے ڈاکٹر صاحب، آپ کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ یہ تو فیملی کا معاملہ ہے۔ برہان نے تیز لہجے میں انہیں کاٹ دیا۔ فیملی کا معاملہ تب ہوتا جب سب عزت سے بیٹھ کر بات کرتے۔ زبردستی اور دھونس فیملی کے رشتے نہیں توڑتی بلکہ انسانیت بھی شرمندہ کرتی ہے۔ کبیر نے غصے سے برہان کو گھورا مگر اس کی گرفت سے آزاد ہونا مشکل تھا۔ نور نے پہلی بار اس لمحے خود کو محفوظ محسوس کیے۔ برہان نے آہستگی سے نور کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، فکر مت کرو، تمہیں تمہارے حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ نور نے دل ہی دل میں سوچا، کاش کوئی اس کے ساتھ یوں ہمیشہ کے لیے کھڑا رہ جائے۔ تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ کیا لگتی ہے یہ لڑکی تمہاری؟ چاچا بیچ میں آ کر بول پڑے، بیوی ہے میری، اسے خود نہیں پتا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نور بھی شوق تھی۔ ہائے، اس لڑکی نے ہماری ناک کٹوا دی، چاچی نے صدمے سے کہا۔ کمرے میں جیسے یکدم سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں برہان پر جم گئی۔ اس کے الفاظ اب گونج کی طرح دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ نور کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ برہان کا چہرہ سخت مگر آنکھیں نرم تھی۔ اس کے لہجے میں وہ اعتماد تھا جو کسی شوہر کے لہجے میں ہوتا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ چاچا کی آواز غصے اور حیرت میں کام کی۔ جی، بیوی ہے یہ میری، برہان نے اس بار اور بھی صاف لفظوں میں کہا۔ چاچی نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہائے ربا، یہ کیا سنا رہا ہے؟ اس منحوس لڑکی نے تو ہمارے گھر کی عزت ہی خاک میں ملا دی۔ نور کے لب ہلنے چاہے مگر آواز نہیں نکل سکی۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ یہ سچ تھا یا برہان نے بس لمحے کی گرمی میں کہہ دیا؟ برہان نے آگے بڑھ کر نور کی کلائی تھام لی، جیسے سب کو اعلان کر رہا ہو کہ اب یہ تنہا نہیں۔ آپ لوگوں کو اگر اپنی ناک کی اتنی فکر ہے تو یاد رکھیے، عزت عورت کی حفاظت میں ہے اور یہ اب میری ذمہ داری ہے۔ سب سکتے میں تھے۔ نور کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آئے، لیکن یہ آنسو بے بسی کے نہیں، تحفظ کے تھے۔ وہ نور کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ گاڑی کی خاموشی میں صرف انجن کی ہلکی گرج سنائی دے رہی تھی۔ نور مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں بج رہی ہیں۔ وہ ہمت کر کے بولی، آپ نے وہ سب کیوں کہا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ برہان نے نظریں سڑک سے ہٹائے بغیر پرسکون لہجے میں جواب دیا، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہارے حصے کا تحفظ ملے۔ اگر بیوی کہہ دیا ہے تو آؤ حقیقت بھی بنا لیتے ہیں۔ نور کا سانس اٹک گیا۔ کیا مطلب؟ برہان نے اس کی طرف رخ موڑ کر گہری سنجیدگی سے کہا، چلو مسجد چلتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، پھر کسی کو حق نہیں ہوگا تم پر انگلی اٹھانے کا۔ نور کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے دل نے جیسے ایک لمحے کو کہا، ہاں، یہی تو وہ چاہتی تھی، کوئی ہو جو اس کا سہارا بن جائے۔ مگر ساتھ ہی خوف بھی تھا۔ فیصلہ کتنا بڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں مسجد کے دروازے پر تھے۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ گواہ بھی مسجد میں موجود نمازی بن گئے۔
قبول ہے، برہان کی پر اعتماد آواز گونجی۔ نور کا گلا خشک تھا، مگر اس نے لرزتے لبوں سے کہا، قبول ہے۔ وہ لمحہ نور کی زندگی کا سب سے مختلف لمحہ تھا۔ آج وہ تنہا نہیں رہی تھی۔ آج اس کا محافظ، اس کا سہارا، اس کا ہمسفر سامنے کھڑا تھا۔ مسجد میں نکاح کے بعد برہان نور کو سیدھا گھر لے گیا۔ اس نے اسے ایک پرسکون کمرے میں ٹھہرایا۔ کمرہ نرم روشنی اور ہلکی خوشبو سے بھرا تھا۔ نور کے چہرے پر ابھی تک نکاح کے بعد کی جھجک اور شرم چھائی ہوئی تھی۔ برہان نے اسے نرمی سے دیکھا اور دھیرے سے کہا، نور، تم تھک گئی ہوگی، فریش ہو کر آرام کر لو۔ نور نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ پھر وہ فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں سے جھانک رہی تھی۔ کمرے میں نرم روشنی پھیل گئی تھی۔ نور کا سر برہان کے سینے پر ٹکا ہوا تھا اور برہان کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ نور نے آہستگی سے کروٹ بدلی تو برہان کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ مدھم مسکرایا، جیسے برسوں کی پیاس بجھی ہو۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نور نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ برہان نے اس کے رخسار پر اپنی انگلی پھیری۔ سوچ رہا ہوں، کاش یہ لمحہ مجھے بہت پہلے مل جاتا۔ نور نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ برہان نے گہرا سانس لیا۔ نور، میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا تھا۔ جب بھی تم ہنستی تھی میری دنیا روشن ہو جاتی تھی۔ جب بھی تم رو پڑتی تھی میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، مگر ہمت کبھی نہ ہوئی کہ تمہیں بتا سکوں۔ نور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تو آپ نے کبھی کہا کیوں نہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیونکہ ڈرتا تھا کہ اگر کہہ دیا تو شاید تمہیں کھو دوں گا، مگر آج اللہ نے خود ہمیں ایک کر دیا۔ نور نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ برہان نے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ اب وعدہ ہے نور، کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ نور کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اور میں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ برہان نے اسے اپنے قریب کر کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ صبح کی روشنی میں دونوں کے چہروں پر سکون اور محبت کی چمک صاف جھلک رہی تھی۔ دونوں پھر آنکھیں موند گئے۔ دن کی نرم روشنی میں کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نور جاگی تو برہان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ حیرت اور گھبراہٹ کے ساتھ وہ اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور برہان ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے مسکراتا اندر آیا۔ اف، آپ یہ سب؟ نور نے چونک کر کہا۔ برہان نے مسکراتے ہوئے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ میری بیوی کے لیے آج پہلا ناشتہ، تو کیوں نہ میں خود بنا کر لاؤں؟ نور کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ مگر آپ نے تکلیف کیوں کی؟ وہ آگے بڑھا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیے۔ نور کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ برہان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے، اپنی بیوی کو لاڈ دینا۔ برہان نے شوخی سے جواب دیا۔ اس نے چمچ اٹھایا اور نور کے لبوں کے قریب لے آیا۔ چکھو، میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ نور نے ہچکچاتے ہوئے ایک نوالا لیا۔ برہان اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ نور نے شرماتے ہوئے مسکرا کر کہا، اچھا ہے۔ برہان نے اس کے اور قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اچھا نہیں، سب سے بہترین ہے، کیونکہ میری محبت سے بنا ہے۔ نور کی پلکیں جھک گئی۔ وہ شرم سے اور بھی اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ کمرے میں ہنسی، شرم اور محبت کی ملی جلی کیفیت پھیل گئی۔ نور شرم سے لالی میں ڈوبی برہان کی گود میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ لمحہ اس کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو رہا تھا۔ برہان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور سنجیدہ لہجے میں کہا، نور، تم فکر مت کرو، کبیر اب تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مگر وہ باز نہیں آئے گا، آپ نہیں جانتے اسے۔ برہان نے اس کی پلکوں پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، مگر اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے۔ جب تک میں ہوں کسی کو تم پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ سکون اور تحفظ کے تھے۔ اس نے دھیرے سے برہان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد برہان نے گھڑی کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ہسپتال جانا ہے، مریض انتظار کر رہے ہوں گے۔ نور نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنی جلدی؟ برہان مسکرایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ذمہ داریاں بھی تو ہیں نور، مگر وعدہ ہے واپس آ کر تمہیں اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ نور نے دھیرے سے سر ہلایا۔
बुरहान जाते वक्त दरवाजे पर रुका, एक आखिरी नजर उस पर डाली और फिर बाहर निकल गया। कमरे में अब भी उसकी खुशबू बाकी थी और नूर का दिल धड़क रहा था कि वाकई अब उसके पास एक मजबूत सहारा मौजूद है। दोपहर का वक्त था, बुरहान अस्पताल जा चुका था और घर में कमरे में अब सिर्फ नूर थी। नूर ने चादर अपने गिर्द लपेट रखी थी और एक कोने में बैठी थी। निकाह के बाद की खुशी और तहफ्फुज़ के एहसास में वो अभी तक डूबी हुई थी कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। नूर चौंक कर उठी। कौन? उसकी आवाज़ कांपी। दरवाज़ा खुला और कबीर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर तूफान बरपा था, आंखें सुर्ख और सांस भारी। क्या सोचा था तुमने? मुझसे बचकर निकल जाओगी? वो धारा। नूर ने पीछे हटते हुए कहा। कबीर, अब ये सब खत्म हो गया है, मेरा निकाह हो चुका है। कबीर हंसा, मगर वो हंसी जहर भरी थी। मैं नहीं मानता ये निकाह। तुम मेरी हो नूर, तुम मुझसे बच नहीं सकती। नूर ने खुद को संभाला, उसकी आवाज कांप रही थी, मगर अंदर कहीं हिम्मत जाग रही थी। कबीर, मैं किसी की बीवी हूँ, अल्लाह के नाम पर मेरा निकाह हुआ है। तुम्हारे लिए बेहतर है दूर हो जाओ। कबीर आगे बढ़ा और उसके करीब आ गया, जैसे उसे डराना चाहता हो। तुम चाहे जो भी कहो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी आवाज में पागलपन था। नूर एक कदम पीछे हटी, मगर फिर याद आया बुरहान ने कहा था, अब तुम अकेली नहीं हो। उसने गहरा सांस लिया, चेहरा सीधा करके कबीर की आंखों में देखा और मजबूत लहजे में कहा, कबीर, अब डरने के दिन खत्म हो गए हैं। मैं तुम्हारी नहीं, मैं बुरहान की हूँ। अगर तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की तो ये बात तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। कबीर लम्हे भर के लिए रुका। उसने शायद पहली बार नूर को इस एतमाद से बोलते देखा था। उसके चेहरे पर हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत थी। कबीर जब घर के गेट के बाहर खड़ा था तो उसी लम्हे बुरहान बाहर निकला, हाथ में कोट, चेहरा संजीदा और आंखों में आग। दोनों के बीच एक ठंडी खामोशी छा गई। बुरहान उसे यहाँ देखते खटका था। कबीर ने तेज आ भरी और धारा, तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी उस एक दिन की बीवी ने मेरे साथ क्या क्या किया। उसकी आवाज में तल्खी और धमकी दोनों थी। बुरहान ने कदम आगे बढ़ाए, आवाज पुरस्कून और सख्त थी। तुम जो भी कहो, नूर पाक है। मैं उसकी इज्जत की गवाही दे सकता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से जाने को कहता हूँ। कबीर की हंसी कड़वी थी। गवाही? तुम जैसे डॉक्टर की गवाही? मैं सब जानता हूँ। उसने हाथ उठाकर धमकी दी, निकल जाए यहाँ से वरना। बुरहान ने बेखौफी से कदम बढ़ाया और करीब खड़े होकर सख्त लहजे में कहा, निकल जा, अभी और आइंदा कभी यहाँ कदम ना रखना। अगर तुमने दोबारा कोशिश की तो कानून, गवाह और मेरे हाथ सब तुम्हारे खिलाफ होंगे। कबीर का चेहरा तंग किया। वो गुस्से से शराबूर था, मगर बुरहान के लहजे की संजीदगी और आंखों की वो मुस्तकिल शिद्दत शायद उसी लम्हे उसके अंदर छुपे खौफ को जगा गई। कुछ देर उसके सीने में सांसें बेतरतीब दौड़ी। फिर वो धुआं सा निकालते हुए बोला, यहाँ खत्म नहीं हुआ, तुम देखोगे। और पीठ फेर कर चल दिया। कदम हल्के मगर नजरें कड़ी थी, जैसे वापस लौटकर तूफान लाएगा। बुरहान ने कबीर के जाने के बाद दरवाजे की तरफ देखा, फिर वापस होकर नूर के करीब आ गया। नूर की आंखों में खौफ अभी भी था, मगर वो अब मजबूती से बुरहान की बाहों में थी। बुरहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा, नरम मगर पुरअज़म लहजे में बोला, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो भी खतरा हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। नूर ने आंसू खींचकर मुस्कुराने की कोशिश की। शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। बुरहान ने थोड़ी सख्ती से सर हिलाया। हम अंदर चलते हैं, यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। फिर वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। रुखसाना बेगम की आंखों में खौफ सा था। वो मुसलसल कबीर को घूरे जा रही थी। मैं कह रही हूँ कबीर, ये घर अपने नाम करवा लो। कल को अगर वो जिद पर आ गई तो हमें सड़क पर ले आएगी। कबीर ने लब भींचते हुए माँ को तसल्ली दी। अम्मा, आप खामखा फिक्र कर रही हैं। वो लड़की ऐसा कुछ नहीं करेगी। करेगी ये घर मेरे नाम वो। कोने में बैठे नूर के चचा ने खनकार कर कहा, जाली कागज तो बन सकते हैं ना? कागजात का खेल कौन देखता है? आजकल सब चलता है। कबीर के चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, ये रास्ता भी है। अगर वो बाज ना आई तो जाली कागजात तैयार करने में कितनी देर लगती है। रुखसाना बेगम ने सुकून का सांस लिया, लेकिन आंखों में चमक आ गई।
بس یہی کر لو ورنہ ایک دن ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ نور برہان کے ساتھ پرسکون تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سکرین پر چلتی فلم کی مدھم روشنی ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ رومانوی مناظر آتے تو نور ہلکی سی مسکرا دیتی اور کبھی گردن جھکا لیتی۔ برہان اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے خود مسکرا اٹھا۔ نور نے شرارت سے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی یہ رومانٹک سین اچھے لگتے ہیں یا بس پریکٹس کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ برہان اس کی طرف جھکا، آنکھوں میں چمک تھی۔ اچھے بھی لگتے ہیں، اور سچ کہوں تو تمہارے ساتھ دیکھنا اور بھی اچھا لگ رہا ہے۔ نور نے شرم سے نظریں جھکائی، لیکن ہونٹوں پر تبسم رکا نہیں۔ اس نے پاپ کارن کا پیالہ آگے بڑھایا۔ برہان نے پکڑا مگر ہاتھ نور کی انگلیوں کو چھو گیا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ دلوں کی دھڑکن جیسے سنائی دینے لگی۔ ہاتھ چھوڑے، نور نے آہستہ مگر دبے دبے لہجے میں کہا۔ چھوڑ دوں؟ برہان کی آواز مدھم مگر شرارت بھری تھی۔ یا تھام لوں ہمیشہ کے لیے؟ نور نے تڑپ کر اسے گھورا مگر پلکیں جھک گئی۔ جواب نہ بن پڑا۔ فلم کے پردے پر ہیرو ہیروئن قریب آ رہے تھے اور عین اسی لمحے برہان نے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھاما۔ نور کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ جھجکتے ہوئے ہلکی سی ہنسی۔ آپ تو بالکل فلمی ہیرو نکلے، برہان نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب سرک کر کہا، اور تم میری فلم کی سب سے حسین ہیروئن۔ اس لمحے کمرے میں صرف فلم کی آواز اور دونوں کی دھڑکنیں باقی تھی۔ سکرین پر فلم کا رومانوی منظر چل رہا تھا۔ ہیرو اپنی ہیروئن کو آہستہ آہستہ قریب کھینچ رہا تھا۔ نور نے نظریں جھکا لی مگر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تیر گئی۔ برہان نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، کاش یہ فلم رک جائے اور یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو دل کو چھو جائے۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے یہ سب کہنا، اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ شرم؟ برہان نے اس کی طرف اور جھک کر مدھم لہجے میں کہا، جب دل کی بات دل سے نکلے وہاں شرم کیسی نور؟ نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پل بھر کے لیے پیچھے ہوئی مگر صوفے کی پشت سے ٹکرا گئی۔ برہان مزید قریب آیا۔ اس کی سانسیں نور کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ نور نے لرزتی آواز میں کہا، فلم دیکھیں یہ سب؟ برہان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں فلم دیکھ رہا ہوں مگر میری ہیروئن تو سامنے بیٹھی ہے۔ نور کی پلکیں بند ہوئی جیسے وہ خود کو لمحے کے سپرد کر رہی ہو۔ برہان نے آہستگی سے اس کے بالوں کو ہٹایا تو اگلے ہی لمحے نور چونک کر پیچھے ہٹی۔ اس کے رخسار سرخ تھے جیسے آگ بھڑک اٹھی ہو۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور ہاتھوں میں پسینہ صاف کرتے ہوئے ہکلائی، وہ میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ برہان نے اسے روکا نہیں، بس مسکرا کر دیکھتا رہا۔ اس کی مسکراہٹ میں جیت کا سکون تھا، جیسے وہ جان گیا ہو کہ نور کا دل اب اس کے پاس ہے۔ نور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی، دل کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ کچن میں پہنچتے ہی اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، آنکھیں بند کی اور سرخ گال چھپانے لگی۔ یا اللہ، یہ تو بہت رومانٹک ہے، وہ زیر لب بربرائی۔ ادھر برہان صوفے پر بیٹھا فلم بھول کر بس دروازے کی طرف نظریں گارے مسکرا رہا تھا۔ بھاگنے سے کیا ہوگا نور؟ دل کا حال تو بتا ہی دیا تم نے۔ 2 ماہ بعد آج نور کی لبوں پر پہلی بار سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی نمی جھلک رہی تھی۔ برہان نے اسے اس کے گھر کے اصل کاغذات لا کر دیے تھے۔ اب وہ مکان صرف نام کا نہیں، حقیقتاً اس کا تھا۔ قانون نے اس کا ساتھ دیا اور کبیر کی گھڑی ہوئی سازش خاک میں مل گئی۔ عدالت نے جعلی کاغذات کو باطل قرار دے کر نور کا حق اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ کاغذات اپنے ہاتھوں میں تھامے بار بار دیکھ رہی تھی، جیسے ان پر اپنی سانسیں ثبت کرنا چاہتی ہو۔ یہ میرا ہے، میرا اپنا گھر، اس نے دھیرے سے کہا اور آنکھیں موند لی۔ برہان سامنے کھڑا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مطمئن تھا۔ میں نے کہا تھا نا نور، تمہارا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ نور نے نظریں جھکا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ نور نے کاغذات میز پر رکھے اور گہری سانس لی۔ یہ لمحہ اس کے لیے فخر اور شکر کا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی نظریں اپنے چچا اور چچی پر پڑی۔
دونوں کے چہروں پر شکستہ تاثرات تھے، جیسے دنیا ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہو۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا، اب یہ گھر صرف نور کا ہے، آپ لوگ چاہیں تو دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ نور نے فوراً برہان کی بات کاٹی، نہیں برہان، یہ گھر سب کا ہے، میں اپنے چچا چچی کو یہاں سے نہیں نکالوں گی۔ یہ گھر ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا۔ میں نے آپ لوگوں کو اور کبیر کو معاف کیا۔ چچی کی آنکھوں میں شرمندگی تیرنے لگی۔ وہ تو ہمیشہ نور کو کمتر جتاتی رہی تھی، اور آج یہی لڑکی انہیں اپنے دل اور گھر میں جگہ دے رہی تھی۔ چچا نے آہستگی سے کہا، بیٹی تم دل کی کتنی بڑی ہو، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم ہمیں اپنے پاس رکھو گی۔ نور نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے گھر چاہا تھا، رشتے توڑنے کے لیے نہیں۔ آپ سب میرے اپنے ہیں اور اپنے کبھی غیر نہیں ہوتے۔ برہان نے نور کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں احترام اور محبت مزید گہری ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ نور صرف حسین نہیں بلکہ دل کی بھی بہت مالا مال ہے۔ چند دن گزر گئے تھے، گھر کا ماحول اب پہلے سے پرسکون اور خوشگوار لگنے لگا تھا۔ نور کی نرمی اور بڑے پن نے سب کے دل جیت لیے تھے۔ ایک صبح وہ ہسپتال میں معمولی چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ برہان ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ نور کا دل زور سے دھڑکا، آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو اتر آئے۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور نظریں برہان کی طرف اٹھا دی۔ برہان کچھ لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا، پھر اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نور کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، نور، تم نے مجھے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے۔ اب ہمارے گھر بھی ایک ننھا مہمان آئے گا۔ نور نے نظریں جھکا لی، چہرہ لال ہو گیا، مگر دل میں عجیب سی طمانینت اتر آئی۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک خاموش وعدہ قائم ہوا، ہمیشہ ساتھ نبھانے کا، ہر خوشی اور ہر دکھ بانٹنے کا۔ 3 سال بعد ڈھلتی شام کا منظر تھا۔ لان میں سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی، نرم ہوا پھولوں کی خوشبو لیے چل رہی تھی۔ چھوٹا سا خوبصورت بچہ بھاگتا ہوا گیند کے پیچھے ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی گویا گھر کی دیواروں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ برہان لان کی کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب بیٹے نے گیند اچھال کر کہا، بابا پکڑے، تو برہان نے ہنستے ہوئے گیند تھام لی اور ایک جھٹکے میں اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نور قریب ہی کھڑی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر بیٹے کے رخسار پر پیار کیے۔ بالکل اپنے بابا بڑھ گیا ہے، ضدی بھی اور لاڈلا بھی۔ برہان نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا، پھر نظریں نور کے چہرے پر ٹک گئی۔ شام کی کرنوں میں اس کا چہرہ اور بھی نکھرا لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، نہیں نور، یہ زیادہ تم پر گیا ہے، تم جیسا دل پایا ہے اس نے، اور شاید اسی لیے ہماری زندگی اتنی مکمل ہے۔ نور نے نظریں جھکا لی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ برہان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، تم نے مجھے ایک مکمل زندگی دی ہے، ایک گھر، ایک بیٹا اور وہ سکون جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ سب آپ کی محبت کا نتیجہ ہے برہان۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں آج بھی ٹوٹی پھوٹی زندگی جی رہی ہوتی۔ برہان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی، بس اب کوئی پرانی بات نہیں، صرف ہم اور ہماری یہ دنیا۔ اسی لمحے بیٹا دونوں کے بیچ ہنستے ہوئے آ کر لپٹ گیا۔ برہان اور نور نے اسے گود میں لے کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ فضا میں خوشی اور محبت کا ایسا رنگ گھل گیا تھا جیسے وقت خود رک گیا ہو۔